लॉन्च के अरशे पर थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया। वो बदमाश, मुजरम और कातिल था, लेकिन वफादारी की एक मिसाल कायम करके इस दुनिया से रुखसत हो गया था। काश कि वो एक अच्छा इंसान होता और अच्छे अंदाज में वफादारी का सबक सिखाकर मौत को गले लगाता, तो इसके मिटने के बावजूद रहती दुनिया तक इसका नाम न मिटता। माइकी के दो साथी जरा सहमे हुए से मेरी तरफ देख रहे थे। उनका बास तो मर ही चुका था, अब वो इसके लिए जान की बाजी क्या लगाते। वो दिमाग से सोच रहे थे कि अब मेरे वफादार बनकर रहेंगे। वो जानते थे कि मैं दिमाग को पढ़ता रहता हूँ, इसीलिए अपने जहन में ये बात बार बार दोहरा रहे थे कि हम फरहाद साहब के वफादार हैं और वफादार रहेंगे। मैंने इन्हें हुक्म दिया कि वो अपने बास की और दूसरे साथियों की लाशें उठाकर समुंदर में फेंक दें। वो मेरे हुक्म की तामील करने लगे। थोड़ी देर बाद सारे दुश्मन नाबूद हो गए। वो लॉन्च मुकम्मल तौर से हमारे कब्जे में आ गई। अब सिर्फ लॉन्च का स्कीपर रह गया था, जो लॉन्च को जजीरा कवाई की तरफ ले जा रहा था। वो लॉन्च को कंट्रोल कर रहा था और इसके दिमाग को कंट्रोल करना मेरे लिए कोई बड़ी बात न थी। मैं सोनिया और इन दो आदमियों के साथ जीने उतरता हुआ इंजन रूम की तरफ गया। लॉन्च के इंजन और स्टीयरिंग तक पहुंचने का रास्ता एक तंग राहदारी से गुजरता था। राहदारी के आखिरी सिरे पर जो दरवाजा था वो दूसरी तरफ से बंद हो गया था। मेरे इशारे पर माइकी के एक साथी ने दरवाजे पर दस्तक देते हुए स्किपर को आवाज दी, मगर दूसरी तरफ से कोई जवाब ना मिला। जब वो दरवाजे को धक्का देकर खोलने या तोड़ने की कोशिश करने लगे तो दूसरी तरफ से दरवाजे को ठोंकने और बजाने की आवाज सुनाई दी। फिर दरवाजे के नीचे से एक तय किया हुआ कागज जमीन पर सिरकता हुआ बाहर आया। मैंने झुककर उसे उठाया और खोलकर पढ़ने लगा। लिखा था, मिस्टर फरहाद, दरवाजा नहीं खुलेगा। आप ना तो मेरी आवाज सुन सकेंगे और ना ही मेरा चेहरा देखकर अपनी आंखों से मेरी आंखों में झांक सकेंगे। आप ये ख्याल दिल से निकाल दें कि माइकी की तरह मेरा दिमाग भी कंट्रोल में आ जाएगा। मेरे पास रिवॉल्वर है। अगर दरवाजा तोड़ने की कोशिश की गई तो मैं बदरेक फायर कर दूंगा। मैं बहुत मुहतात हूँ। ये तहरीर भी मेरे एक असिस्टेंट की है, ताकि आप तहरीर के अंदाज से सोच के अंदाज तक न पहुँच सकें। इसे लिखवाने के बाद मैंने अपने असिस्टेंट को समुंदर की गोद में फेंक दिया है। अब आप अपनी सी कोशिश करते रहें। ये लॉन्च हर हाल में जजीरा क्वाई के सहल तक पहुँच कर रहेगी। खत पढ़कर मैंने माइकी के एक साथी को दिया। वो इसे पढ़कर सोनिया को और इसकी जुबान में समझाने लगा। सोनिया इसी सिचुएशन को समझकर मेरा मुंह तकने लगी। मैंने मायूसी का इजहार किया। इतनी जल्दी दिमाग काम नहीं कर सकता था। स्किपर तक पहुंचने के लिए कोई ऐसी तदबीर सोचनी थी कि वो जिंदा या मुर्दा हमारे हाथ आ जाए, लेकिन लॉन्च को कोई नुकसान न पहुंचे। मैं चुपचाप वहां से पलटकर लॉन्च के अरशे पर आ गया। सोनिया और दो नए वफादार मुलाजिम मेरे पीछे आ रहे थे। मैंने एक मुलाजिम को इंजन रूम के दरवाजे की तरफ वापस भेज दिया ताकि वो निगरानी करता रहे और स्किपर को किसी तरह बोलने पर मजबूर करता रहे। जब वो चला गया तो मैंने दूसरे मुलाजिम से पूछा, अब तुम ही इस लॉन्च के बारे में बता सकते हो। कोई ऐसा दूसरा रास्ता है कि जहां से मैं स्कीपर तक पहुंच सकूं? सिर्फ एक रास्ता है, मगर वो खतरनाक है। आप मेरे साथ हैं, मैं आपको बताता हूं। मैं और सोनिया इसके पीछे चलने लगे। लॉन्च के अगले सिरे पर पहुंचकर इसने रेलिंग पर झुकते हुए बताया, यहां से हम रस्सी के जरिए लटक कर निचले हिस्से में पहुंच सकते हैं, क्योंकि निचले हिस्से में जो खिड़कियां बनी हुई हैं वो शीशे की हैं। वो स्किपर लॉन्च के स्टीयरिंग को कंट्रोल करते वक्त शीशे के पार देखते हुए रास्ते का तयन करता रहता है। रस्सी के जरिए नीचे लटक कर पहले इन शीशों को तोड़ना होगा, फिर अंदर जाने का रास्ता मिलेगा। मैं सोच में पड़ गया। इस तरह वहां जाने में जान का यकीनी खतरा था। रस्सी से लटकते ही वो शीशे के पार मुझे देख लेता और फायरिंग शुरू कर देता। दूसरा मुलाजिम सोनिया के सामने वही बात अपनी जुबान में दोहरा रहा था। सोनिया ने इनकार में सर हिलाते हुए कहा, मैं तुम्हें इस तरह नहीं जाने दूंगी।
میں نے ریلنگ سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ ویسے یہ بتاؤ کہ یہ لانچ کتنی دیر میں جزیرہ کوئی تک پہنچے گی؟ دوسرے ملازم نے جواب دیا، لانچ کی تیز رفتاری بتا رہی ہے کہ اسکپر ہمیں جلد سے جلد وہاں پہنچانا چاہتا ہے۔ اس رفتار سے ہم صبح 5 بجے تک وہاں پہنچ جائیں گے، اور ابھی 2 بجنے والے ہیں۔ وہ اپنی کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی کو دیکھ کر وقت بتا رہا تھا۔ میری پریشانی بڑھنے لگی۔ اتنی جدوجہد کے بعد بھی وہ تمام ماسٹر مجھے اپنی طرف کھینچ رہے تھے۔ پچھلے دنوں میں نے جیسی ذہانت اور صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا تھا، اس کا مکمل ریکارڈ ان کے پاس موجود تھا۔ اس کے پیش نظر تمام ماسٹر بہت زیادہ محتاط تھے۔ تمام ماسٹروں کا ذکر کرنا فضول ہے، کیونکہ میں ماسٹر دانیال اور ماسٹر سائمن کے دماغ سے اب بھی کھیل سکتا تھا۔ اصل آدمی چوتھا ماسٹر تھا، جس کی خفیہ پلاننگ سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ اس چوتھے گنگے ماسٹر نے مجھے جزیرے تک بلانے کے لیے صرف مائکی پر اعتماد نہیں کیا تھا، اس کے پس منظر میں اسکپر کو بھی چھپا کر رکھا تھا، کیونکہ وہی ناخدا تھا، وہی ڈبو سکتا تھا، وہی پار لگا کر جزیرے تک پہنچا سکتا تھا۔ اس وقت میری سمجھ میں کچھ نہ آیا تو میں اس آدمی کے ذہن میں جھانکنے لگا جو انجن روم کے دروازے پر پہرا دینے لگ گیا تھا۔ وہ بند دروازے کے پاس کھڑا ہوا کشمکش میں مبتلا تھا۔ ایک طرف وہ سوچ رہا تھا، اسکپر بڑی دانش مندی سے کام لے رہا ہے، فرہاد کبھی اس کے دماغ کو کنٹرول نہیں کر سکے گا۔ اگر اس نے جزیرہ کوئی پہنچا دیا تو میں غدار کہلاؤں گا۔ اگر میں نے اسکپر کو بولنے پر مجبور نہ کیا اور اس کا اعتماد حاصل کر لیا تو غداری کے الزام سے بچ جاؤں گا۔ اس کی دوسری سوچ نے کہا، یہ بھی تو سوچو کہ فرہاد کیسا چال باز ہے۔ دوپہر سے آدھی رات تک بیمار اور کمزور بن کر مائکی جیسے شاطر کو بیوقوف بناتا رہا۔ اس وقت بھی وہ مجبور اور بے بس نظر آ رہا ہے، مگر مجھے مائکی کی طرح بیوقوف نہیں بننا چاہیے۔ یہ ٹیلی پیتھی جاننے والا جزیرے تک پہنچتے پہنچتے بھی کوئی زبردست چال ضرور چلے گا۔ پھر وہ سوچتے سوچتے گھبرا گیا۔ وہ ایسی دوہری باتیں کیوں سوچ رہا ہے؟ فرہاد ضرور اس کی سوچ کو پڑھ رہا ہوگا۔ یہ سوچتے ہی اس نے اپنے دونوں کان پکڑ لیے اور سوچ کے ذریعے منت سماجت کرنے لگا، فرہاد صاحب مجھے معاف کر دیجئے، میرے دل میں آپ کے لیے کھوٹ نہیں ہے۔ ہر انسان کو اپنی زندگی عزیز ہوتی ہے، اسی لیے مجھے بھی اپنی جان پیاری ہے۔ میں آپ کے پاس رہوں یا ماسٹروں کے پاس، میری جان سلامت رہنی چاہیے۔ جان رہے گی تو آخر دم تک اپنی جان کی حفاظت کرنے والے کے ساتھ وفاداری کرتا رہوں گا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام میگانا ہے۔ سنو میگانا، ہر شخص اپنی جان کے علاوہ دوسروں سے بیگانہ رہتا ہے۔ مجھے بھی اپنی جان پیاری ہے۔ میں تمہیں ایک ترکیب بتاتا ہوں، اس پر عمل کرو گے تو ماسٹروں کی نظروں میں غدار بھی نہیں بنو گے اور میرے وفادار بھی رہو گے۔ میں ضرور عمل کروں گا۔ تم دوہری چال چلو، دروازے سے لگ کر سرگوشیوں میں اسکپر کو مخاطب کرو، اسے کہو کہ وہ جواباً کچھ نہ کہے، صرف اسے یقین دلاتے رہو کہ ابھی مجبوری کے باعث فرہاد کے سامنے جھک گئے ہو، یعنی تم میرے خلاف باتیں کرتے رہو، اس کا اعتماد حاصل کرتے رہو۔ اس طرح شاید مجھے اس اسکپر تک پہنچنے کا کوئی موقع مل جائے۔ وہ میری ہدایت پر عمل کرنے لگا۔ اسے مشورہ دینے کے باوجود ابھی تک میرے ذہن میں کوئی تدبیر نہیں تھی کہ وہ کس طرح ہاتھ آئے گا۔ اب میں جتنی اندھی چالیں چل سکتا تھا چل رہا تھا۔ ڈوبنے والے کو کنارہ نہ ملے تب بھی وہ ہاتھ پاؤں مار کر ڈوبنے سے بچنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ تھک ہار کر بیٹھ جانے کا مطلب ہمیشہ کے لیے ڈوب جانا تھا۔ پھر میں سونیا کے ساتھ دوسرے کیبن میں آیا جو مائکی کے لیے مخصوص تھا۔ وہاں ہم دونوں مائکی کے سامان کی تلاشی لینے لگے۔ اس کیبن میں ماسٹر یوشے کا سامان بھی رکھا ہوا تھا۔ مجھے یاد آیا ماسٹر سائمن نے ٹرانسمیٹر پر مائکی سے کہا تھا کہ وہ ماسٹر یوشے کی لاش اور اس کا سامان جزیرے میں لے آئے۔ سامان تو نظر آ رہا تھا مگر لاش نہیں مل رہی تھی۔ ماسٹر کی لاش یقیناً انجن روم کی طرف کہیں رکھی ہوگی۔ میں نے سونیا سے کہا، تمہارے اندر سونگنے کی حیرت انگیز صلاحیت ہے، تم سونگ کر معلوم کرو کہ ماسٹر یوشے کی لاش کہاں رکھی گئی ہے۔ وہ کیبن سے باہر آ کر اور گردن اٹھا کر سونگنے لگی۔ میں اس کی حرکتوں کو غور سے دیکھ رہا تھا۔
وہ چاروں طرف گھوم گھوم کر سونگتی رہی، پھر مایوسی سے بولی، مجھے ماسٹر کی بو نہیں مل رہی ہے، شاید اس کی لاش یہاں لانچ میں نہیں ہے، لانچ ضرور ہوگی۔ میری سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ مرنے کے بعد انسان اپنے بدن کی حرارت اور اپنی مخصوص بو وغیرہ کھو دیتا ہے، یہ بات میں سمجھتی ہوں۔ دراصل ابھی میں ماسٹر کی مخصوص بو کو نہیں سونگھ رہی تھی، ایک ایسی بو کی تلاش کر رہی تھی جو مردہ جسم سے خارج ہوتی ہے۔ ماسٹر یوشے اگر یہاں مردہ پڑا ہوا ہے تو اس مرد کی بو مجھے ملنا چاہیے تھی، پھر تو اس لانچ میں کہیں چھوٹا سا برف خانہ ہے، یا پھر ماسٹر یوشے کی لاش برف میں دبا کر رکھی گئی ہے، اس کے باعث وہ اس قدر محفوظ ہے کہ ابھی اس میں سے بدبو نہیں نکل رہی ہے۔ سونیا نے تائید میں سر ہلا کر کہا، یہی بات ہو سکتی ہے، مگر وہ لاش یہاں ہو بھی تو تم کیا کرو گے؟ میں نے بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، فی الحال تو کچھ نہیں کر سکتا، مگر میں ایک ایک چیز کو نظروں میں رکھ رہا ہوں اور سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کس کے ذریعے میں اسکپر تک پہنچ سکتا ہوں۔ میں مائکی کے کھلے ہوئے سوٹ کیس سے اس کا جیبی ٹرانسمیٹر اٹھا کر دیکھنے لگا۔ یہ بھی ایک ایسی چیز تھی جسے میں نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ اس وقت میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ اسکپر کے پاس بھی ایک ٹرانسمیٹر ضرور ہوگا، اس کے ذریعے وہ ماسٹروں کو اپنی آمد کی اطلاع دے رہا ہوگا اور موجودہ سچویشن کی رپورٹ پہنچا چکا ہوگا۔ ایک راستہ بہت آسان تھا، میں انجن روم کا دروازہ توڑ کر اسکپر تک پہنچ سکتا تھا، لیکن اس بات کا اندیشہ تھا کہ جتنی دیر میں دروازہ ٹوٹ کر الگ ہوتا، اتنی دیر میں وہ یا تو انجن میں ٹیکنیکل خرابی پیدا کر دیتا یا پھر اس لانچ کو ہی بم کے دھماکے سے اڑا دیتا اور ہمارے ساتھ خود بھی ڈوب مرتا۔ لہٰذا میں اسکپر تک اس طرح پہنچنا چاہتا تھا کہ لانچ کو تباہ کرنے کا موقع اسے نہ ملے۔ ہمیشہ تقدیر مہربان نہیں ہوتی، مجھے کوئی راستہ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے سونیا سے پوچھا، کس فریکوینسی پر ماسٹروں سے گفتگو کی جاتی ہے؟ کیا تم اس فریکوینسی پر اس ٹرانسمیٹر کو آن کر کے رکھ سکتی ہو؟ وہ میرے ہاتھ سے ٹرانسمیٹر لے کر اسے ہینڈل کرنے لگی۔ میں نے فوراً ہی اس کا ہاتھ پکڑ لیا، پھر اس سے ٹرانسمیٹر لے کر اسے سوٹ کیس کے اندر پھینک دیا۔ وہ مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ یہ اچانک ہی یاد آ گیا تھا کہ ماسٹر سائمن اور ماسٹر دانیال اگر ٹرانسمیٹر پر گفتگو کریں گے تب بھی کوئی بات نہیں بنے گی، کیونکہ چوتھا ماسٹر بہت زیادہ محتاط ہے۔ وہ سمجھتا ہوگا کہ میں دوسرے ماسٹروں کے ذریعے اسکپر تک پہنچ سکتا ہوں، اسی لیے اس نے اسکپر کو دوسرے ماسٹروں سے لا تعلق رکھا ہوگا۔ دوسرے ماسٹر یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ اسکپر کا کام کون انجام دے رہا ہے۔ اپنے اس خیال کی تصدیق کے لیے میں ماسٹر سائمن کے ذہن میں جھانک کر دیکھنے لگا۔ وہ ایک آرام دہ کمرے میں ایک بڑے سے ٹرانسمیٹر کے سامنے ایزی چیئر پر بیٹھا ہوا تھا۔ اب رات کے 3 بجنے والے تھے، مگر ان سب کی آنکھوں سے نیند اڑ گئی تھی کیونکہ میں وہاں پہنچنے والا تھا۔ وہ میرے بارے میں ایک ایک پل کی خبر رکھنے کے لیے جاگ رہے تھے۔ اس وقت وہ مجھے ایک سگریٹ کا کش لگاتے ہوئے پریشانی سے سوچ رہا تھا۔ اسے زندہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب ایک ایک کر کے مر جائیں گے۔ موت کو شکست دینے والا ماسٹر یوشے اس کے ہاتھوں مر چکا ہے۔ مائکی جو آج تک کسی کی گرفت میں نہیں آیا، وہ بھی اس کی گرفت میں آ کر جان سے جا چکا ہے، مگر سپر ماسٹر بضد ہے کہ اسے زندہ رکھا جائے۔ مجھے یقین ہے کہ سپر ماسٹر نے جس طرح ٹیلی پیتھی جاننے والے ماسٹر یوشے کو اپنا متی و فرما بردار بنایا ہے، اسی طرح فرہاد کے دماغ کو بھی کنٹرول کرے گا، بشرطے کہ فرہاد یہاں تک پہنچ جائے، مگر وہ یہاں آتے آتے بھی بری طرح دہشت زدہ کرتا جا رہا ہے۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ وہ آسانی سے یہاں پہنچ جائے گا۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، مجھے سپر ماسٹر کی پلاننگ پر بھروسہ کرنا چاہیے، وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ ماسٹر سائمن کی سوچ نے کہا، اسے ناکامی اس لیے نہیں ہوتی تھی کہ ابھی تک فرہاد جیسا شیطان اس کے پلے نہیں پڑا تھا۔ اب ایک نئی اطلاع آئی ہے کہ لانچ کا اسکپر انجن روم تک محدود ہو گیا ہے، فرہاد کو اپنے قریب پہنچنے کا موقع نہیں دے رہا ہے۔ بظاہر کامیابی کی امید نظر آ رہی ہے، مگر وہ شیطان عین وقت پر ترب چال چلتا ہے، کیا پتا کہ اس کا دماغ کس طرح کام کرے گا۔ بڑی مایوس کن سچویشن ہے
وہ اسکپر کو چوہے کے بل سے بھی نکال سکتا ہے۔ میں نے اس کی سوچ میں اسے اکسایا۔ مجھے اسکپر کی سچویشن معلوم کرنا چاہیے کہ ابھی وہ کس حال میں ہے۔ وہ چونک کر سوچنے لگا، یہ میں کیا سوچ رہا ہوں؟ مجھے کیا پتا کہ لانچ کا اسکپر کون ہے؟ سپر ماسٹر نے اسے ایک پراسرار شخصیت بنا کر رکھا ہے۔ ہمیں ان معاملات سے اس لیے دور رکھا ہے کہ فرہاد کسی وقت بھی ہماری سوچ کے ذریعے اسکپر تک پہنچ سکتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ فرہاد اس وقت بھی میری اپنی سوچ کے ذریعے سوالات کر رہا ہو؟ فرہاد، اگر تم میری سوچ کی دنیا میں موجود ہو تو مجھ سے کھل کر باتیں کرو، میں تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ میں بالکل خاموش رہا۔ اس سے پہلے ماسٹر یوشے اور مائکی نے بھی دوستی کا فریب دیا تھا، اور فریب دے کر ایسی جگہ پہنچانا چاہتے تھے جہاں مجھے کتے جیسی وفاداری سکھائی جانے والی تھی۔ ماسٹر سائمن تھوڑی دیر تک مجھے اپنی اندھی سوچ کے ذریعے پکارتا رہا۔ جب جواب نہ ملا تو اسے یقین ہو گیا کہ اسے محض شبہ ہوا تھا۔ وہ سوچنے لگا، فرہاد وقت اور حالات کے مطابق کسی کو چارے کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ اس کا ریکارڈ یہی بتاتا ہے۔ وہ اچھی طرح سمجھ رہا ہوگا کہ ابھی ہم جیسے ماسٹر اس کے لیے بالکل بیکار ہیں۔ وہ شیطانی دماغ رکھنے والا سپر ماسٹر کی کھوج میں لگا ہوگا، ہمارے دماغ میں جھانک کر اپنا وقت ضائع نہیں کرے گا۔ واقعی ماسٹر سائمن کے ساتھ وقت ضائع کرنا دانش مندی نہیں تھی، مگر نجات کا راستہ تلاش کرنے کے لیے جو راستہ بھی ملے اس کی مسافت کو سمجھنا پڑتا ہے۔ وہ ماسٹر بیکار ہو گئے تھے، مگر میں انہیں ایک ایک کر کے آزمانا چاہتا تھا تاکہ کسی سے ذرا برابر تو معلومات حاصل ہو جائے۔ اسی لیے میں نے ماسٹر دانیال کو نظر انداز نہیں کیا۔ میں اس کے ذہن میں بھی جھانکنا چاہتا تھا، مگر اسی وقت دوسرا ملازم کیبن میں آ گیا۔ اس نے آتے ہی کہا، فرہاد صاحب، وقت گزرتا جا رہا ہے۔ اگر ہم اسی طرح ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے تو اسکپر ہمیں جزیرے تک پہنچا دے گا۔ وہاں ہمیں غداری کی جو سزا ملے گی اس کے تصور سے ہی کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ آپ گھڑی کی طرف دیکھیں، صرف 1.5 گھنٹے کا سفر رہ گیا ہے۔ میں نے اسے تسلی دی، میں کوشش کر رہا ہوں، مگر کوئی تدبیر سجائی نہیں دے رہی ہے۔ رسی کے ذریعے نیچے لٹک کر جانا گویا اپنی موت کو دعوت دینا ہے۔ فرہاد صاحب، جزیرے میں پہنچ کر تو ہمیں مرنا ہی ہے، پھر کیوں نہ یہاں رسی سے لٹک کر جان کی بازی لگائی جائے۔ میں نے اور سونیا نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ اس کی سوچ بتا رہی تھی کہ وہ مرنے کا حوصلہ لے کر یہ منصوبہ بنا رہا ہے۔ میں نے کہا، میں تمہاری ہمت کی داد دیتا ہوں، مگر رسی سے نیچے لٹکنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ وہ شیشے کے پار تمہیں دیکھتے ہی فائرنگ شروع کر دے گا۔ میں کھڑکی کے کنارے لٹکتا رہوں گا اور ایک ہاتھ بڑھا کر شیشوں کو توڑتا رہوں گا۔ اس دوران اگر مجھے گولی لگ گئی تو یہ میری بد نصیبی ہوگی، مگر اس کے بعد آپ کے لیے راستہ کھل جائے گا۔ میں نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، تمہاری طرح دوسرے بھی جان پر کھیلنا جانتے ہیں۔ جتنی دیر میں تم شیشے توڑو گے اتنی دیر میں اسکپر لانچ کو تباہ کر سکتا ہے۔ تمہاری قربانی رہ گاں جائے گی۔ میں ایسا کوئی قدم اٹھانا نہیں چاہتا۔ وہ مایوس ہو کر ایک طرف بیٹھ گیا۔ میں نے اس آدمی کی طرف توجہ دی جو انجن روم کے دروازے پر پہرا دے رہا تھا۔ اس کی سوچ بتا رہی تھی وہ کئی بار اسکپر کو مخاطب کر چکا ہے، میرے خلاف باتیں کرتے ہوئے اپنی وفاداری کا یقین دلا چکا ہے، لیکن جواب میں اسکپر کی آواز سنائی نہیں دی۔ اس نے جزیرہ کوائی پہنچنے تک چپ رہنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ آخر میں سونیا اور اس آدمی کے ساتھ کیبن سے نکل کر لانچ کے اگلے حصے میں آ گیا۔ میں نے اس آدمی سے کہا کہ وہ رسی لے کر آئے۔ میں رسی سے نیچے لٹک کر ایک بار اسے دہشت زدہ کروں گا۔ سونیا نے اعتراض کیا، تم نہیں جاؤ گے، وہ فائرنگ کرے گا۔ میں کھڑکی کے سامنے نہیں جاؤں گا، کنارے ہی رہوں گا اور شیشے توڑتا رہوں گا۔ وہ فائرنگ کے لیے کھڑکی کے سامنے آئے گا تو مجھے اس کی ایک جھلک نظر آئے گی، بس میرے لیے اتنا ہی کافی ہوگا۔ میں اس کے دماغ کو اپنے کنٹرول میں لے لوں گا۔ سونیا پریشان ہو کر مجھے جھنجھوڑنے لگی، نہیں، تم نہیں جاؤ گے، تمہاری جان کا خطرہ ہے، مجھے ڈر لگتا ہے تمہیں گولی لگ جائے گی، تم نہ جاؤ، میں چلی جاتی ہوں۔ تم جا کر کیا کرو گی؟ میرے جانے کا مقصد یہ ہے کہ میں کسی طرح ایک بار اس کا چہرہ دیکھ لینا چاہتا ہوں۔ وہ کافی دیر تک بحث کرتی رہی، مجھے نیچے جانے سے روکتی رہی۔
پھر میں نے ڈانٹ ڈپٹ کر اسے خاموش کر دیا۔ وہ ناراض ہو کر ایک طرف ہٹ گئی۔ اس وقت تک وہ ملازم رسی کے ایک سرے کو ریلنگ سے باندھ چکا تھا۔ رسی کے دوسرے سرے کو اس نے کھڑکی کے کنارے نیچے کی طرف چھوڑ دیا۔ رسی ہوا کی زد میں ادھر سے ادھر جھولنے لگی اور بار بار کھڑکی کے شیشوں کی طرف جانے لگی۔ اسی وقت پہ درد پہ فائرنگ کی آواز سنائی دی۔ کھڑکی کے شیشے ٹوٹ رہے تھے۔ میں ابھی اوپر ہی تھا مگر وہ اسکپر رسی کو دیکھتے ہی فائرنگ کے ذریعے وارننگ دے رہا تھا۔ کھڑکی کے پاس آنے کا انجام موت ہے۔ پھر فائرنگ بند ہو گئی۔ میں نے ملازم سے کہا کہ وہ کوئی مضبوط سی لکڑی یا لوہے کا راڈ لے کر آئے تاکہ میں کھڑکی کے تمام شیشے توڑ سکوں۔ وہ ایسی کوئی چیز تلاش کرنے کے لیے چلا گیا۔ چند لمحات کے بعد سونیا نے فوراً ہی میری آستین پکڑ لی، مجھے رکنے کا اشارہ کیا، پھر ریلنگ کی طرف جھک کر اور نتنے پھلا پھلا کر سونگھنے لگی۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، کیا تم کسی کی بو کو پہچان رہی ہو؟ وہ ریلنگ پر سیدھی ہو کر بولی، ہاں، میں اینٹی فائر لوشن کی بو سونگھ رہی ہوں اور یہ چیز صرف ماسٹر دانیال کے پاس ہے۔ میں حیرانی سے چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ میں نے ماسٹر سائمن کے ذہن میں جھانکنے کے بعد یہ سوچا تھا کہ اس معاملے میں ماسٹر دانیال کو بھی نظر انداز نہیں کروں گا، مگر کیبن میں دوسرے ملازم کی آمد نے میرے ذہن کو بھٹکا دیا تھا۔ وہ ملازم قربانی کا جذبہ لے کر آیا تھا۔ اسی جذبے کے تحت میں یہاں رسی سے لٹکنے آ گیا تھا۔ بہرحال میں نے فوراً ہی ماسٹر دانیال کے ذہن میں جھانک کر دیکھا۔ واقعی ماسٹر دانیال انجن روم میں موجود تھا۔ اس وقت وہ اپنے بدن کے کپڑے اتار کر اینٹی فائر لوشن کی مالش کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا، کھڑکی پر اس رسی کے لٹکنے کا مطلب یہ ہے کہ فرحاد جان پر کھیلنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ مجھے بھی اب بالکل تیار رہنا چاہیے۔ جیسے ہی وہ کھڑکی پر نظر آئے گا میں لانچ کو آگ لگا دوں گا۔ یہاں میرے سوا سب ہی جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ فرحاد کے پاس اینجلا سے حاصل کیا ہوا اینٹی فائر لوشن موجود ہو اور وہ آگ کے شعلوں سے کھیلتا ہوا مجھ سے مقابلے کے لیے پہنچ جائے، مگر لانچ میں آگ لگتے دیکھ کر وہ جتنی دیر میں اینٹی فائر لوشن کی مالش کرے گا اتنی دیر میں موٹر بوٹ کے ذریعے اس جلتی ہوئی لانچ سے باہر نکل جاؤں گا۔ میں نے موٹر بوٹ کو بھی فائر پروف بنا دیا ہے۔ وہ بوٹ آگ سے متاثر نہیں ہوگی۔ میرے چہرے پر ماسک چڑھا ہوا ہے۔ شعلوں کی روشنی میں وہ مجھے دیکھنے کے باوجود میرے دماغ تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اس کی سوچ پڑتے ہی میں نے سونیا کا ہاتھ پکڑا اور دوڑتا ہوا کیبن کی طرف جانے لگا۔ دوسرا ملازم لوہے کا راڈ لے کر آ رہا تھا۔ میں نے اسے ریلنگ کے پاس ٹھہرنے کے لیے کہا۔ کیبن کے اندر پہنچ کر میں نے دروازے کو اندر سے بند کیا اور سونیا کو کپڑے اتارنے کے لیے کہا۔ وہ چونک کر مجھے یوں دیکھنے لگی جیسے میرا دماغ چل گیا ہو، ایسے وقت جب کہ جان پر بنی ہوئی تھی۔ میں اسے لباس اتارنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، کیا تمہیں کوئی اور موقع نہیں ملے گا؟ کہیں پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ میں جواب دینے کی بجائے اپنی پتلون اتارنے لگا، پھر انڈرویئر کے اندر سے اینٹی فائر لوشن کی شیشی نکالی۔ یہ شیشی اور مائکرو فلم میں اسی طرح چھپا کر رکھتا تھا تاکہ دشمنوں کے ہاتھ نہ لگے۔ میں نے سونیا کو وہ شیشی دکھاتے ہوئے کہا، یہ اینٹی فائر لوشن ہے، اسے فوراً اپنے بدن پر اور سر کے بالوں پر لگاؤ۔ میری بات سن کر اس نے اطمینان کی ایک گہری سانس لی، پھر فوراً ہی لباس اتارنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ہم اپنے اپنے بدن پر اس لوشن کی مالش کر رہے تھے۔ میں سمجھ رہا تھا کہ ماسٹر دانیال سے نمٹنے کے لیے ابھی کافی وقت ہے۔ وہ اس انتظار میں تھا کہ کھڑکی پر میں اسے نظر آؤں گا، تب وہ لانچ کو آگ لگائے گا، مگر میرا خیال غلط ثابت ہوا۔ اچانک ہی فائرنگ کی آواز سنائی دینے لگی۔ ہم دونوں دوڑتے ہوئے کیبن سے باہر آئے۔ ہم نے صرف ایک انڈرویئر پہنی ہوئی تھی جو لوشن کے ذریعے فائر پروف بن گئی تھی۔ جب لانچ کے اگلے حصے پر پہنچے تو وہ ملازم قربانی کے جذبے کے تحت خود ہی رسی سے لٹک کر کھڑکی تک پہنچ گیا تھا۔ پھر جب تک میں اسے آواز دے کر اوپر بلاتا وہ گولی کا نشانہ بن کر سمندر کی تہہ میں جا چکا تھا۔ میں نے سونیا سے کہا، تم فوراً انجن روم کے دروازے پر پہنچ جاؤ، میں ابھی تمہارے لیے دروازہ کھلواتا ہوں۔ وہ بھاگتی ہوئی زینے تک پہنچی، پھر نیچے اترتی ہوئی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اس کے بعد میں رسی سے لٹک کر نیچے کی طرف کھسکنے لگا۔
کھڑکی کے قریب پہنچتے ہی میں نے ماسٹر دنیال کے ذہن میں جھانک کر ہلچل مچانا شروع کر دی۔ اس کا دماغ بے قابو ہوتے ہی ریوالور اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑا تھا، مگر کھڑکی کے سامنے پہنچ کر پتہ چلا کہ مجھے ذرا دیر ہو گئی ہے۔ ماسٹر دنیال نے اس ملازم کو شوٹ کرنے کے بعد ہی انجن روم میں آگ لگا دی تھی، کیونکہ شوٹ کرنے کے بعد بھی رسی کو کھڑکی کے سامنے جھولتے دیکھ کر وہ سمجھ گیا تھا کہ پھر کوئی آ رہا ہے۔ اس کا خیال درست تھا، میں ہی اسے ذہنی اذیتوں میں مبتلا کرنے آ گیا تھا۔ میں نے ٹوٹے ہوئے شیشوں کے اندر ہاتھ ڈال کر کھڑکی کی چٹکنی گرا دی، پھر اسے کھول کر اندر پہنچ گیا۔ پہلے کہیں کہیں سے شعلے نظر آ رہے تھے، اب وہ تیزی سے پھیل رہے تھے۔ ماسٹر دنیال شعلوں کے درمیان کھڑا ہوا تھا، آگے پیچھے ڈگمگاتا ہوا اپنے سر کے بالوں کو نوچ رہا تھا، کیونکہ میں رہ کر اسے ذہنی جھٹکے پہنچا رہا تھا۔ پھر میں نے ذرا دیر کے لیے اسے اپنی گرفت سے آزاد کر دیا۔ آزاد ہوتے ہی وہ فرش پر دور پڑے ریوالور کی طرف دوڑتا ہوا گیا، پھر اسے اٹھانے کے لیے جیسے ہی جھکا، میں نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ایک ٹھوکر ماری۔ وہ دوسری طرف الٹ کر بڑھتے ہوئے شعلوں کی طرف لڑکتا چلا گیا۔ اس وقت ہم آتشی مخلوق بن گئے تھے، آگ سے کھیل رہے تھے، آگ ہم سے نہیں کھیل سکتی تھی۔ وہ فوراً ہی اٹھ کر موٹر بوٹ کی طرف بھاگنے لگا۔ میں بھی اس کے پیچھے دوڑنے میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ موٹر بوٹ کہاں رکھی ہوئی ہے۔ انجن کے آخری سرے پر ایک بڑا سا کیبن بنا ہوا تھا۔ اس نے کیبن کے دروازے پر پہنچ کر اسے کھولا۔ اس کیبن نما بڑے سے کمرے میں ایک موٹر بوٹ نظر آ رہی تھی۔ اس کے نیچے پہیے لگے ہوئے تھے تاکہ وہ خشکی پر بھی چل سکے۔ وہ دروازے سے چھلانگ لگا کر اس بوٹ پر بیٹھنا چاہتا تھا۔ اسی وقت میں نے اس کے ذہن کو جھٹکا پہنچایا۔ اس کے نتیجے میں وہ آگے کی طرف چھلانگ لگانے کی بجائے پیچھے کی طرف اچھل کر میرے پاس چلا آیا۔ میں نے اسے بڑے پیار سے بازوؤں میں تھام لیا۔ وہ بوکھلا کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اس کا منہ چوم کر اسے الگ کیا، پھر اسی منہ پر ایک گھونسا مارتے ہوئے کہا، بیٹے واپس چلو، پہلے انجن روم کا دروازہ کھولو۔ اس کی باچھوں سے خون رسنے لگا تھا۔ اس نے کچھ جھنجھلا کر مجھے چیلنج کیا، اگر مرد ہو تو مرد کی طرح مقابلہ کرو، ٹیلی پیتھی کا سہارا نہ لو۔ میں نے حقارت سے کہا، تم کتنے مرد ہو، تم اینٹی فائر لوشن کا سہارا لیتے ہو اور آگ کا دیوتا کہلاتے ہو۔ تم نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اس آگ میں دوسرے جل کر مر جائیں گے؟ ایسے وقت تمہاری مردانگی کہاں چلی جاتی ہے؟ یہ کہتے ہی میں نے پھر ایک گھونسا رسید کیا۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے گیا اور انجن سے ٹکرا گیا۔ انجن ابھی بند نہیں ہوا تھا۔ آگے چلتا ہوا میں اسے آخری سرے پر لے گیا، لیکن وہ تڑپ کر مجھ سے دور ہو گیا۔ اگر چند ساتھ کی بھی دیر ہوتی تو وہ مشین میں پس جاتا۔ میں نے اس کا گربان پکڑ کر اٹھا دیا۔ ماسٹر دنیال، تم سب ماسٹر کسی نہ کسی حیرت انگیز صلاحیت کے مالک ہو، مگر جب موت آتی ہے تو پھر کسی کی کوئی صلاحیت کام نہیں آتی۔ تم ماسٹر جوشے کی عبرت ناک موت کی خبر سن چکے ہو، اب تمہاری موت کی خبر دوسرے ماسٹر سنیں گے۔ چلو اور میرا حکم مانو۔ وہ میرے حکم کی تعمیل کے لیے دروازے کی طرف جانے لگا، لیکن آگے بڑھتے ہی اچانک اس نے پلٹ کر حملہ کیا۔ ایک گھونسا میرے منہ پر پڑا، پھر پیٹ پر، پھر ناک پر۔ اس کے ہاتھ اتنی تیزی سے چل رہے تھے کہ مجھے سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ مشین کی طرح چلتے ہوئے ہاتھوں کو میرے ہاتھ نہیں روک سکتے تھے۔ میں نے سوچ کے ذریعے اس کے ہاتھوں کو روک دیا۔ پہلے تو اس کے ذہن کو ایک جھٹکا پہنچایا، پھر میں نے اس کی سوچ کو الٹا دیا۔ وہ اسی طرح مشینی انداز میں اپنے آپ کو مارنے لگا۔ اتنی سی دیر میں پوری لانچ آگ کی زد میں آ گئی تھی۔ میں نے اسے دروازے کی طرف دھکا دیتے ہوئے کہا، چلو۔ میں اسے دھکا دیتا ہوئے دروازے تک پہنچا اور دروازے کو کھول دیا۔ سونیا اندر آ گئی۔ میں نے ماسٹر دنیال کو ایک لات جمائی، وہ دروازے سے باہر چلا گیا۔ کیبن کی دیواریں اور عرشے کے تختے جل جل کر گر رہے تھے۔ میں دروازے کو اندر سے بند کرتے ہی سونیا کے ساتھ بھاگتا ہوا موٹر بوٹ تک پہنچ گیا۔ سونیا موٹر بوٹ میں بیٹھ گئی۔ میں نے دوسری طرف کا دروازہ کھولا تو آگ کے لہکتے ہوئے شعلوں سے سامنے کھلا ہوا سمندر نظر آنے لگا۔ بوٹ کو چلانے کے لیے اسٹیئرنگ کے پاس تمام کلیوں پر ہدایات
दर्ज थी। मैंने उन पर अमल करते हुए मोटर बोट को स्टार्ट किया। वो एक झटके से आगे बढ़ी, पहियों के जरिए लॉन्च के फर्श पर तेजी से दौड़ती हुई दरवाजे के बाहर जरा ऊपर को उछली, फिर पानी की सतह पर पहुंचकर हिचकोले खाने लगी। मैंने हाजिर दिमागी से इसे कंट्रोल कर रहा था और वो जलती हुई लॉन्च से हमें देख रहा था। मोटर बोट लॉन्च से दूर भागती जा रही थी। फिलहाल तो यही बात जहन में थी कि लॉन्च के तख्ते और लोहे के टुकड़े और दूसरी चीजें धमाके के बाद उड़ती हुई हम तक न पहुंचे। जब हम बहुत दूर निकल गए तो मैंने मास्टर दनियाल के जहन में जानकर खैरियत मालूम की। वो बदहवासी में भागता फिर रहा था। कई बार जलते हुए तख्ते उसके ऊपर आकर गिरे थे। कभी वो जख्मी हुआ, कभी बचकर निकल गया, मगर बचकर कहाँ जा सकता था। लॉन्च के बाहर समुंदर था। लॉन्च की आग इसे जला नहीं रही थी, लेकिन अपने साथ इसे डुबोने वाली थी। फिर जोरदार आवाज में 2-4 धमाके हुए। रात की तारीकी में दूर तक उड़ते हुए शोले नजर आ रहे थे और समुंदर से नमकीन पानी में पहुंचकर बुझ रहे थे। लॉन्च का आयनी ढांचा समुंदर की तह में बैठता जा रहा था और वो मास्टर दनियाल जो आग का देवता कहलाता था, वो नमकीन पानी के अंदर बुझता जा रहा था। थोड़ी दूर जाने के बाद मैंने सोनिया से पूछा, क्या तुम बता सकती हो कि हम किधर जा रहे हैं? सोनिया ने चारों तरफ घूरते हुए कहा, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। ये मोटर बोट हमें पता नहीं कहाँ ले जा रही है। इसका मतलब ये है कि अंदर सफर शुरू हो चुका है। हमने पहले ही सोच लिया था कि दुश्मनों से निजात मिलेगी तो हम किसी मंजिल का तयन नहीं कर सकेंगे। सोनिया ने परेशान होकर कहा, अगर ये अंधा सफर लॉन्च के जरिए होता तो हमें ज्यादा परेशान न होना पड़ता, मगर इस मोटर बोट का ईंधन हमें कितनी दूर ले जा सकेगा? यहाँ आसपास जितने जजीरे हैं वो एक दूसरे से 50 या 100 मील के फासले पर हैं। अभी क्या वक्त हुआ होगा? हम घड़ी देखने की बजाय मोटर बोट को देखने लगे, क्योंकि हमारे पास घड़ी नहीं थी, हमारे पास हमारा लिबास भी नहीं था। हमारे चारों तरफ समुंदर था और दूर, बहुत दूर मशरक की तरफ सुबह का जिब की धुंधलाहट नजर आ रही थी, यानी थोड़ी देर बाद सुबह होने वाली थी। हम मजबूरी के आलम में सिर्फ सोचते जा रहे थे कि मोटर बोट का ईंधन खत्म हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकेंगे। ईंधन से खाली मोटर बोट लहरों के रहमो करम पर बहती चली जाएगी। सोनिया ने मेरा बाजू थाम कर कहा, अगर ऐसा हुआ तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। हमारे पास खाने पीने को भी कुछ नहीं है और हम समुद्र का खारा पानी नहीं पी सकेंगे। ये तो मैं भी समझ रहा था कि कैसी कैसी मुसीबतें नाज़िल होंगी। हम आसमान से गिरकर खजूर में अटक गए थे, अब खजूर से गिरकर शायद बबोल की झाड़ियों में पहुंचने वाले थे। मेरी जिंदगी भी अजीब है। जिस रास्ते पर कदम बढ़ाता हूँ वहाँ नित नई मुसीबतें सलामी देने के लिए खड़ी रहती हैं। अब हम इससे ज़्यादा क्या कर सकते थे कि चुपचाप मोटर बोट पर बैठे रहते। मशरक की सिमत जहाँ सुबह काज़ब सुबह सादक में बदल रही थी, इसी सिमत में मोटर बोट को लिए जा रहा था। सुबह की रोशनी कुछ और बढ़ती तो बीच समुद्र में अचानक ही ऊंचे ऊंचे से टीले और हरियाली नजर आने लगी। सोनिया ने खुश होकर कहा, वो देखो, हमारी तकदीर साथ दे रही है। हम किसी जजीरे के साहिल पर पहुंच रहे हैं। तुमने तो कहा था कि यहाँ से दूसरे जजीरे 50 या 100 मील के फासले पर है। फिर हम किस जजीरे के करीब इतनी जल्दी पहुंच रहे हैं? मेरी बात सुनकर वो सोच में पड़ गई। वो तबाह होने वाली लॉन्च हमें जजीरा क्वाई के करीब लिए जा रही थी। इस लिहाज से हम इस वक्त जजीरा क्वाई के साहिल को देख रहे थे। मैंने मोटर बोट का इंजन बंद कर दिया, फिर परेशान होकर कहा, सोनिया, तुम जजीरा क्वाई पहले भी कई बार आ चुकी हो। क्या तुम दूर से इस साहिल को नहीं पहचान सकती? वो पूरी तवज्जो से दूर साहिल की तरफ देखने लगी। थोड़ी देर बाद इनकार में सर हिलाकर कहने लगी,